मोहम्मद सईद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम ज़रूर आना, इसलिए मैं हाजिर हुआ, वरना आप लोग बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। मुफ्ती आज़म साहब माशाअल्लाह बहुत बाशऊर आलिम दीन हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, दो चीज़ें मैं उसके बारे में पहले क्लैरिटी देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कोई स्पीच नहीं है, ये कोई टॉक नहीं है, बल्कि डिस्कशन है। और मैं चाहूँगा इंटरेक्शन यूथ के साथ, आप लोगों के साथ। तो क्या मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा? इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक रखा गया है, 3 डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप्स। हेलो जी। तो जो टॉपिक फिक्स किया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा 3 डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप ऐसा रखा था जिसमें पूरी क्लैरिटी ना हो, एक सस्पेंस बाकी रहे। दरअसल मुफ्ती साहब ने जिन रिश्तों का जिक्र किया बिल्कुल बहुत अहम है, दादियाली, नानियाली, ससुराली, लेकिन उसके बजाय थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम आज इस सेशन को लेंगे। दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, नरेशंस हैं, वो सब अपने आप में बड़ी अहम है। मैंने एक पीस उसमें से, एक हदीस उसमें से मुंतखब की है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही रिच हदीस है, और जो जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट को कवर करती है। वो हदीस क्या है, मैं उसके अल्फाज आपके सामने दोहरा दूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त वत्बइस सय्यअतल हसना तमहुहा वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। इस हदीस का तर्जुमा, ट्रांसलेशन ये है कि फेयर अल्लाह वेयरएवर यू आर, आप जहां कहीं रहें, अल्लाह का तक़वा और उसका खौफ अपने अंदर रखें। वत्बइस सय्यअतल हसना तमहुहा, और कोई भी गुनाह हो जाए तो फौरन नेकी कर गुजरिए, ये नेकी उस गुनाह को इरेज कर देगी, उसको फॉर्मेट कर देगी। और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, एंड इंटरैक्ट विद पीपल विद द गुड मैनर, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। तो इस पूरे यूनिवर्स में एक इंडिविजुअल की हैसियत से जो हमारा वजूद है, उसके 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं, या 3 अलग अलग रिलेशंस हैं। एक वो रिलेशन है जो मेरा अपने क्रिएटर, अपने खालिक, इस दुनिया के मास्टर और ओनर और रब के साथ है। उसने हमें पैदा किया, वी आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल रिलेशन ये है कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को बेहतर से बेहतर बनाएं, उसको ब्यूटिफाई करें, उसको एम्पावर करें। एक रिलेशन ये है। दूसरा वो है, वो माई सेल्फ, मेरी अपनी ज़ात। अगर मैं इस कायनात की हर चीज़ पर फोकस करूं और अपनी ज़ात को इग्नोर कर दूं, तो मैं कभी राह रास्त तक नहीं पहुंच सकता, मैं जिंदगी के सही टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो दूसरा है माई रिलेशन विथ माई ओन, माई सेल्फ। और तीसरा रिलेशन है विद द इंटायर ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो रिश्तेदार हो, नेबर्स हो, या आम इंसान हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। तो ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। अब इनके साथ हम अपने रिलेशन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे परफेक्ट बनाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो हदीस है वो हमें गाइड करती है कि इन तीनों रिलेशन की बेस क्या होगी, बुनियाद क्या होगी। अगर वो बुनियाद हमारे सामने है तो हम अपने रिश्ते को बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमारे पास वो बेस नहीं है तो हम बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हम टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त,
اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں تم رہو. تو یہاں پر تقوی کے بارے میں 3 چیزیں جاننا ضروری ہے. نمبر 1 واٹ از تقوی. نمبر 2 what is the importance of taqwa, benefits of taqwa, and number 3 how to achieve taqwa. یہ 3 بہت ہی بیسک کوشچنس ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کی جو ہمارا ایک غلط پرسپشن ہمارے پاس ہے تقوی کے بارے میں کہ جو شخص کرتا پاجامہ ٹوپی پہنا ہوا ہے اور بڑا امامہ لگا رکھا ہے اور لمبی داڑھی رکھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از سمبل آف تقوی, ہی از متقی. تو اس پرسپشن کو بدل دیجئے. تقوی اصل میں یہ نہیں ہے, فزیکل اپیرنس کا نام تقوی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اشارہ کر کے التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, کہ تقوی کا جو اصل اسٹوریج ہے, جو اصل سینٹر ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا دل ہے. تقوی وہاں ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. میرے ڈریسنگ سینس کے ذریعے سے تقوی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. یہ کسی انسان کے ڈریس کو دیکھ کر آپ جج نہیں کر سکتے کہ اس متقی اور نہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سے جو ریلیشن انسان اسٹیبلش کرے گا تو اس ریلیشن کی بنیاد ہوگی تقوی. اور اگر ریلیشن نہیں ہے تو ہماری مثال اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی جو کہیں بھی جا کر ویرانے میں گر جائے گی, جس کی ڈور کاٹ دی گئی ہو, اس کا کنیکشن ختم ہو گیا, یا وہ جہاز جو اپنے رڈار سے باہر نکل گیا اس کا کوئی کنیکشن نہیں بن رہا ہے, تو ایسا جہاز تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم اور آپ اللہ کے ساتھ اگر اپنے ریلیشن کو نہیں بنا سکیں تو پھر ہم ناکام ہیں اور ہم یعنی یہ زندگی بالکل بیس لیس ہو جائے گی, میننگ لیس ہو جائے گی. تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے ریلیشن کو بلڈ اپ کرنا ہے. اب اس کی بیس کیا ہوگی, وہ ہوگا تقوی. تو ہم تھوڑا سا پاؤز لیتے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تقوی کے بارے میں جو ورڈ آپ سنتے ہیں تو سب سے فرسٹ تھاٹ, انیشیل جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تو آئی ایم لوکنگ ریسپانس فرام یو پلیز. اللہ سے ڈرنا, بہت اچھا. جی پرہیزگاری, ویری گڈ, بہت اچھا. جی آپ نے لاسٹ میں جملہ کا اوائڈنگ, ایگزیکٹلی, جی بہت اچھا. جی اللہ کی اطاعت, بہت اچھے, ویری گڈ. اینی رسپانس نو؟ اللہ پر بھروسہ, بہت اچھے, ویری گڈ. جی اللہ کا شکر ادا کرنا, ویری گڈ. بالکل ایگزیکٹلی جو آپ لوگوں نے جواب دی وہ سارے درست ہیں. تقوی جو ورڈ ہے نا, اس کے روٹ میں اگر آپ جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروٹیکشن. اس کے معنی ہوتے ہیں پروٹیکشن. اب پروٹیکشن کن کن چیزوں سے ہوگا وہ ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے. تو بیسیکلی تقوی ورڈ کے معنی کیا ہے؟ پروٹیکشن. جیسے آپ کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار, اور اللہ پروٹیکٹ اس فرام دا فائر آف جہنم. تو وہی تقوی کے معنی قنا, قی کے معنی ہوتے ہیں بچا لیجیے ہمیں. تو تقوی جو ورڈ ہے اس کے روٹ میں جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پروٹیکشن. اچھی بات ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں جو ورڈ بہت ریپیٹیڈلی یوز ہوا ہے وہ تقوی کا ورڈ ہے. اور مطلب کوئی صورت آپ کو بڑی ایسی نہیں گزرے گی جس میں تقوی کا ذکر نہیں ہو. اب دوسری بات, تقوی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت بہترین اگزامپل دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے, تو ایک بندے نے پوچھا کہ واٹ از تقوی. تو بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے. امیجن کیجئے, انہوں نے پوچھا کہ کبھی تم خاردار جھاڑیوں سے, کانٹے والے راستوں سے, جنگلوں سے گزرے ہو؟ کہاں کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کانٹوں سے الجھ کر ہمارا کپڑا پھٹ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا دس از ایگزیکٹلی تقوی. یہی اصل میں تقوی ہے. کیا مطلب ہے کہ دیکھیے وی آر آن دا رائٹ پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی. وی آر واکنگ, موونگ ایچ اینڈ ایوری ڈے ٹورڈز اللہ.
لیکن اس سفر میں، اس جرنی میں بہت سے سیٹنک ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے گماشتے بیٹھے ہیں جو آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اس جرنی میں بیریئرز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ ان تمام رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے رہنا۔ یا آپ امیجن کریں، کبھی آپ نے کسی لیک یا چشمے کا پانی دیکھا ہوگا، واٹر فال، کس طریقے سے وہ پہاڑوں سے، وادیوں سے رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے، بیریئرز کو اگنور کر کے وہ اپنے راستے کی طرف چلتے رہتا ہے نہیں؟ تقویٰ یہی ہے کہ زندگی کے سفر میں آپ کو بار بار شیطانی طاقتیں گناہ کی طرف لے جائیں گے، اللہ سے ناراضگی کی طرف لے جائیں گے، نافرمانی کی طرف لے جائیں گے، آپ کو ہر طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یو ہیو ٹو کیپ واکنگ آن دا پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالی، موونگ ٹورڈز دا اللہ۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اوائڈ کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنے راستے پر قائم رہیں۔ میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب سمجھ جائیں گے۔ ابھی 2 سال پہلے کووڈ-19 سے گزر کر آئے ہم سب۔ کووڈ-19 کیا تھا کہ آپ کے جسم میں جو امیونٹی پاور ہے وہ اتنا ویک ہو گیا کہ بیکٹیریاز سے، جراثیم سے، بیماریوں سے لڑنے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہی، تو وہ جراثیم آپ پر حاوی ہو جاتے تھے۔ ایگزیکٹلی تقویٰ جو ہے وہ اسپریچول امیونٹی پاور ہے جو ان شیطانی طاقتوں سے فائٹ کرتی ہے، پروٹیکشن کراتی ہے ہمارا، ان سے ہمیں لڑ کر آگے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر تقویٰ کا لیول لو ہوگا، کم ہوگا، ویک ہوگا، تو ہم اتنے ہی شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے اور اللہ کے راستے سے جو رائٹ پاتھ ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے۔ وہ آپ کو گوگل کا جو لوکیشن آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو لے آ کر کسی غلط راستے پر پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ایک اسپریچول امیونٹی پاور ہے جو انسان کے اندر شیطان سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے اور اس کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بریف انٹرو تھا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تو تقویٰ کے معنی ہے پروٹیکشن، اور معنی اس سے مراد کیا ہے کہ تقویٰ ایسا راستہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب تقویٰ جو ہے اس کمپوز بائی 2 ایلیمنٹس، 2 چیزیں ہیں جن سے مل کر تقویٰ بنتا ہے۔ ہم تقویٰ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لگتا ہے کوئی بہت بڑا کام ہے، کوئی بہت زیادہ محنت، اسٹرگل کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تقویٰ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو کمانڈز، انسٹرکشنز ہمیں دیے ہیں ان کو فالو کر لیا جائے، اور دوسرا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ پوری لائف سے بھی لے سکتے ہیں اور ایک سنگل کیس سے، مثال کے طور پر آج آپ سب روزہ دار ہیں ماشاءاللہ، کسی دن صبح اٹھے، آپ کا ایگزام تھا یا کہیں آپ کو کام تھا، کہا کہ بھائی آج روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اب اس کیس میں اسپریچول جو امیونٹی پاور ہے، لیٹ اٹ ورک۔ اب یہ آ کر بولے گا کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا، ان کیس اگر ایسی مجبوری ہوگی روزہ رکھتے ہوئے، کسی مفتی سے پوچھ کر میں روزہ توڑ لوں گا، لیکن بغیر کسی ویلڈ ریزن کے میں روزہ نہیں چھوڑتا۔ دس از تقویٰ۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بار بار آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس یاد آ رہے ہوں گے، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک اینڈ سو آن۔ آپ نے کہا نہیں، مسجد میں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیوریفائی کرنے کے لیے آیا، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آیا، آپ نے اوائڈ کر دیا۔ دس از تقویٰ۔ کسی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی، غصہ آیا، اینگر آیا، آپ نے کہا نہیں روزے کی حالت میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دس از تقویٰ۔ تو تقویٰ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، 2 آپشن میں سے رائٹ آپشن کا سلیکشن اصل میں تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، فالوئنگ دا کمانڈس آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ اوائڈنگ دا پروہیبیشنس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروہیبیشنس جو ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کی لسٹ بہت شارٹ ہے، اور جو حلال ہے ان کی لسٹ بہت بڑی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے بالکل سفوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی اب اتنے سارے پروہیبیشنس ہیں، بہت کم ہیں، بہت لمیٹڈ ہے۔
تو بنیادی طور پر تقویٰ کا یہ کانسیپٹ ہے اللہ کے احکام کو ماننا اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو اوائڈ کرنا. دس از تقویٰ. تقوی کے لیے نہ آپ کو تہجد پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کرتا پاجامہ پہننے کی ضرورت ہے. آپ جس سچویشن میں ہیں وہ تقویٰ ہے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی، فیئر اللہ ویئر ایور یو آر. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں کہیں تم رہو. اب اس میں دو لفظ ہیں، جہاں کہیں تم رہو. ایک یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہمارا پبلک ڈومین ہوتا ہے. پبلک ڈومین میں تقویٰ اختیار کرنا بہت آسان ہے. لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیمرہ آبزرو کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے. ہم خود ہی بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. لیکن وہ پرائیویسی جہاں پر کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، جہاں کوئی ہمیں آبزرو نہ کر رہا ہو، وہاں پر دو آپشن میں سے صحیح آپشن کو اختیار کرنا یہ تقویٰ ہے. تو کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس بات کا احساس کہ اللہ از واچنگ، اللہ از آبزرونگ، یہ احساس، یہ ریئلائزیشن جتنا بلڈ اپ کر لیں، اس کو جتنا اسٹرینتھن کر لیں، اتنا زیادہ تقویٰ ہمارے اندر آئے گا. تو وہ دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں یہ کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن میرے ذہن میں اس حدیث یا اس لفظ سے ایک اور چیز ایسوسیٹ ہو کر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس پوزیشن اور سچویشن میں ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. آپ اپنی کمپنی میں باس کی حیثیت سے اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. اپنے گھر میں آپ پیرنٹ کی حیثیت سے اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. رشتے میں آپ شوہر ہیں یا بیوی ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. اولاد ہیں یا پیرنٹس ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. بھائی بہن ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. تو جس پوزیشن میں ہوں اور جس سچویشن میں ہوں دونوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے، یہ اس حدیث کا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سے اگر ہم اپنا کنیکشن اور ریلیشن بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک بنیاد ہے توحید کے بعد، وہ ہے اللہ کا تقویٰ. ٹھیک ہے؟ Is that clear؟ چلیے اب اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے. اس کے لیے چلہ کشی کی جائے، خانقاہ میں چلے جائیں یا کہیں اور نکل لیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان، سماج کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان رہے. اور جب آپ سوسائٹی کسی پبلک ڈومین کا حصہ رہیں گے تو آپ کے مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، بہت سی چیزیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گی. ان کو ٹالریٹ کر لینا، ان پر صبر کر لینا، پیشنس سے کام لے لینا، یہ اللہ کو پسند ہے. اور جو لوگ آئسولیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کسی خانقاہ میں، کسی درسگاہ میں اور کسی جنگل میں، اللہ کو ایسے لوگ زیادہ پسند نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں، کنیکشنز رکھتے ہیں، اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے ہیں. تو اس لیے تقویٰ کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں جانا. جس زندگی، جس سچویشن اور پوزیشن میں وہیں پر ہم نے تقویٰ اختیار کرنا. کیسے؟ تو سب سے پہلے چیز حرام اور حلال، فرائض اور حرام کا لحاظ رکھنا ہے، فرائض کو ادا کرنا اور حرام کو اوائڈ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے جو انوائرمنٹ ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. درخت اور پودوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کے جو فوڈ ہیبٹ ہے اس پر اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے انوائرمنٹ کا اثر انسان کی اسپریچولیٹی پر پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی کمپنی اور بیڈ کمپنی کی کیا مثال ہے. فرمایا کہ اگر تم کسی لوہار کے پاس جا کر بیٹھو گے تو تمہیں آگ لگے نہ لگے لیکن اس کی گرمی تمہیں ضرور پریشان کرے گی، ہے نہیں ہیٹنس. تو یہ ہے برے انسان کی صحبت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پرفیوم کی دکان پر تم بیٹھو گے تو پرفیوم لگاؤ نہ لگاؤ لیکن تمہارے ناک تک خوشبو بھی پہنچے گی اور تمہارے جسم سے بھی وہ خوشبو ظاہر ہوگی. تو اچھی صحبت یا اچھے انوائرمنٹ میں
بیٹھنے کا انسان پر ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں انگریزی کا پروورب ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں لیکن ان 3 لوگوں میں سے تیسرے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر وہ بزنس کے لوگ ہیں تو آپ پر بزنس کا اثر پڑے گا. اگر وہ لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں تو پڑھائی لکھائی کا آپ کے اوپر اثر پڑے گا. تھنک ٹینکس ہیں تو آپ کا بھی اپروچ بالکل اسی طرح ہو جائے گا. تو سب سے بنیادی چیز ہے اچھی صحبت اختیار کرنا تقوی کے لیے ضروری ہے. اب آپ اپنے فرینڈ لسٹ کو چیک کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو تقوی مل رہا ہے, اور کتنے لوگ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تقوی نہیں بلکہ فجور مل رہا ہے, نافرمانی مل رہی ہے, غلط راستہ ہمیں مل رہا ہے. اس کو ایک چیک لسٹ بنا کر دیکھیں کہ آپ کس راستے پر ہیں. دوسری بات یہ ہے قرآن مجید پڑھنا. قرآن مجید جو ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس ایک بک ہے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن ایک لیونگ بک ہے, زندہ کتاب ہے. زندہ کتاب سے اگر میں کہوں گا انٹریکٹیو بک ہے. آپ قرآن سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, انٹریکشن کر سکتے ہیں. اور یہ بات خود قرآن نے کہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو اس کی تاثیر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ڈسٹ میں کنورٹ ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمدنی ربی, میرے عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو ایک بہت ہی ایک ٹرائنگل کریٹ ہو جاتا ہے. آپ ریسائٹ کرتے ہیں اور قرآن مجید اس کو انٹریکٹ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے رسپونڈ ملتا ہے. تو قرآن مجید ایک بہت ہی انٹریکٹیو بک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, ایکسپیرینس کیجئے گا. کبھی آپ اپنے آپ کو لو فیل کر رہے ہوں, آپ نے انٹرویو دینا ہے, کہیں جانا ہے, کسی پروگرام میں شرکت کرنی ہے, قرآن مجید اٹھائیے, چند آیتیں صرف اس انٹینشن کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی اسٹیبلٹی عطا کیجئے, مجھے طاقت عطا کیجئے, اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ. تو قرآن ایک بہت ہی انٹریکٹیو بک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا انسان اس سے امید رکھتا ہے اسی طرح یہ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے تاکہ تقوی حاصل ہو سکے, ہدایت حاصل ہو سکے, گائیڈنس مل سکے. تو اس انٹینشن کے ساتھ اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو تقوی انشاءاللہ حاصل ہوگا. تو پہلی چیز ہے اچھی صحبت, اور اس میں خاص طور پر بزرگوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, قرآن مجید کی تلاوت. اور تیسری چیز ہے ڈیلی جو اوبلیگیشن سے ان کا خیال رکھنا. صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کو یاد رکھنا, ان کو پڑھنا اہتمام سے, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کرنا. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اسی ڈیلی اوبلیگیشنز میں آپ کو جیسے درود شریف ہے اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب کلمات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہے. عام طور پہ لوگ استغفار بولتے ہیں, غلط ہے یہ, استغفار. تو استغفار جو ہے یہ بھی انسان کے سول کو پیوریفائی کرتا ہے, اس لیے کہ گناہوں سے نکلیں گے تب پیوریفیکیشن ہوگا نا, اور استغفار یہی پروسیس میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو گویا کہ یہ چند کام ہیں جس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پورا جو بات ہم نے کی اس کا سمرائزیشن کیا ہے؟ تقوی نام ہے کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالی, پروٹیکشن, اور اس کے لیے 2 چیزیں کرنی ہیں, فرائض کی ادائیگی جو بہت محدود ہیں, اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے بتائیے؟ اچھی صحبت اختیار کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, جی ہاں, ڈیلی اوبلیگیشن, یومیہ جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کرنا, اور استغفار خاص طور پر اس میں سر فہرست ہے. 2 باتیں صرف تقوی کی اہمیت پر میں بتا دوں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ جو مسجد ہے اس میں در و دیوار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دروازے ہیں. اگر آپ کو ایگزٹ چاہیے یہ دروازہ ہے. بلڈنگوں میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے. امیجن کیجئے کہ آپ ایک ایسی بلڈنگ یا ایک ایسی عمارت میں بیٹھے ہوں جو چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہو اور جس میں ایک بھی ایگزٹ یا انٹرنس نہ ہو.
آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ there is no hope. کوئی امید کی کرن نہیں ہے آپ کے پاس، پوری دیواریں ہیں چاروں طرف سے. قرآن نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ خود اس کے لیے ایگزٹ بنا دیں گے. تو اگر آپ کسی اسٹریس میں، انزائٹی میں، کسی پرابلم میں، کسی چیلنج میں، کسی مشکل میں پھنسے ہیں اور آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپن تقوی، اللہ کا کانشیسنس اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستہ نکال دیں گے. ایک پرومس اللہ کی طرف سے یہ. دوسرا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ول میک ایزی، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے. کہیں کوئی چیلنج ہے، چاہے آپ کی پروفیشنل لائف میں ہو، پرسنل لائف میں ہو، اسپریچول لائف میں ہو، اگر آپ تقوی اس نیت سے اختیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو، اس ٹاسک کو میرے لیے آسان کر دیں، اللہ کر دیں گے. تو یہ دو پرومس ہیں اللہ کے. بہت سے بینیفٹس ہیں، میں صرف دو بینیفٹ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہے جہاں کوئی امید نہ ہو، کوئی ایگزٹ نہ ہو، ہیلپ لیس انسان محسوس کرے، فوراً تقوی کو کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایگزٹ نکال دیں گے باعزت. اور دوسری بات، کہیں زندگی میں کوئی چیلنج، کوئی ٹاسک، کوئی کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے. اور بھی بہت سے بینیفٹ ہیں. قرآن نے کہا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور بھی بہت سے. اور سب سے بڑی چیز، مثال کے طور پر میں ابھی کھڑا ہوں اور سعید بھائی سے میں کہوں کہ سعید بھائی I really love you، تو ان کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کو کیسا خراب لگے؟ جی بتائیے، کیسا محسوس کریں گے؟ بہت خوش ہوں گے. امیجن کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I love you. ان اللہ یحب المتقین. Indeed Allah loves those who follow the path of taqwa. تو گویا اللہ تعالیٰ خود انیشیٹ کر رہے ہیں، ایکسپریس کر رہے ہیں کہ اے بندے محمد عبد الرحمن I love you. تو یہ تقوی کے بینیفٹس میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تقوی. تو فرسٹ ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. اب اگلے فیز کی طرف موو کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. گناہ کے بعد فوراً نیکی کر گزرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گا. امیجن کیجیے آپ یہاں سے ٹریفک میں نکلے اور آپ نے سگنل توڑ دیا، پولیس والا آپ کو یہ آفر دے گا کہ ہاں آپ غلطی کریں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے. کہیں ہوتا ہے آپ کے لیے آفر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفر دے رکھا ہے کہ تم غلطی کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے. بہت آسان طریقہ اس کا. بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کو کہا، لیکن اللہ نوز اباؤٹ our nature, about our actions, about our future. اللہ جانتے ہیں ہم غلطیاں کریں گے، نافرمانی ہوگی، اللہ کے احکام کو اگنور کر دیں گے بہت سی جگہوں پر، ہے نہیں ہے؟ چونکہ جو پروگرامنگ کی ہو تو اللہ نے کی ہماری، اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو فوراً اللہ نے اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن بتا دیا کہ ایز اے ہیومن بینگ تم غلطیاں کرو گے، گناہ کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، ہوپلیس مت ہو جانا، نا امید مت ہو جانا. ہم تمہیں سولوشن بتاتے ہیں، ہم تمہیں اس کا راستہ دکھاتے ہیں. تو دیکھیے دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میجر سن اور دوسرے مائنر. گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. تو اگر انسان سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو علماء اس بات کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے. اور بڑے گناہ وہ تمام چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. بڑے گناہ کیا؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا بڑا گناہ ہے. تو تین طرح کے گناہ ہیں، میں اس کو تھوڑا سا تقسیم کر دوں. ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کے حقوق میں ہے، مثال کے طور پر بدنگاہی کرنا اللہ نے منع کیا، ناجائز انلیگل ریلیشن قائم کرنا اللہ نے منع کیا وغیرہ. نماز فرض کی اللہ نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. تو اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کیجیے. ٹرن ٹورڈز اللہ، رش ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. دوسرے گناہ ہیں گناہ صغیرہ. کتنے گناہ ایسے ہیں انکانشیسلی ہم کرتے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کھولا، وہیں آپ کو نہ جانے کتنی برہنہ تصویریں نظر آ جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس نظر آ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب گناہ ہیں. اب وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہو وہ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آٹومیٹک سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اللہ بہانے تلاش کر کر کے معاف کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بھی نماز سے پہلے وضو کیا تو وضو میں ہاتھ، کان، پیر، آنکھ سے جو گناہ کیے تھے وہ سب کے سب اللہ نے معاف کر دیے وضو کی برکت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں تو اگلی جمعہ کی نماز آپ نے بڑے اہتمام سے پڑھی، یہ سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے معاف کر دیں گے، اریز کر دیں گے، مٹا دیں گے. اچھا، اللہ کا نظام الگ ہے، ہم کسی کو معاف کر بھی دیں اگر، لیکن دل میں ہمارے رہتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم اریز کر دیں گے، یعنی اس کو فارمیٹ کر دیں گے، کہیں اس کا اثر بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ اتنے کریم ہے. تو فرمایا کہ نیک گناہ کے بعد فوراً نیکی کر جاؤ اور اس نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس تمہارے گناہ کو مٹا دے گا. اب کس طرح کے، تو یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں کون سی نیکی کرنی ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دیں گے. آپ نے صدقہ کر دیا، چیریٹی کر دی، اللہ معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے. آپ نے کچھ نہیں، استغفر اللہ پڑھ لیا کانشیسنس اور ریئلائزیشن کے ساتھ کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیں گے. تسبیح پڑھ لی، درود پڑھ لیا، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، کوئی بھی نیکی کر گزریے، یا اس جس لیول کا گناہ تھا اس لیول کی نیکی کر لیجیے، اللہ معاف کر دیں گے. تیسرے گناہ وہ ہیں جو ہم انسانوں کے حق میں کرتے ہیں. بہن کا وراثت میں حق ادا نہیں کیا، کوئی بیچارہ آپ کی کمپنی میں ملازم تھا، سگریٹ کا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، خواہ تھپڑ مار دیا، گالی دے دی. اس طرح کے جتنے گناہ ہیں، ٹریفک میں آپ نے کسی کو ٹیز کر دیا، ہارن مار مار کے کسی کو پریشان کر دیا. تو یہ جو اس طرح کے گناہ ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے، یاد رکھیے گا کہ نہ نماز اسے معاف کر سکتی ہے، نہ روزہ معاف کر سکتا ہے، نہ صدقہ معاف کر سکتا ہے، نہ حج معاف کر سکتا ہے. یہ ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو دی ہے جس کے حق میں ظلم ہوا ہے. یا اس کا حق ادا کر دیجیے یا اس کو اپنے دل سے معاف کر دیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا سولوشن نہیں ہے. اگر نہیں معافی ہوئی تو قیامت کے دن اس کا حساب بے باک ہوگا، تب جا کر ہم آگے بڑھیں گے. تو ہمیشہ اپنے دامن کو ظلم سے پاک رکھیے. کل میں کسی کی بات سن رہا تھا، بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیشہ جب باہر نکلیں دونوں جیبوں کو معافی سے بھر کر جائیے. ایک پاکٹ میں ان لوگوں سے معافی لے کر جائیے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اور دوسرے پاکٹ میں وہ معافی لے جائیے جو لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور ان سب کو معاف کر دیجیے. رات میں کہیے کہ اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، کچھ بھی کیا، سب کو میں معاف کرتا ہوں، اور آپ مجھے معاف کیجیے اس لیے کہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک ڈیل اللہ کے ساتھ سیٹ کر لیجیے کہ اللہ میرے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا میں ان کو معاف کر رہا ہوں، اور آپ چونکہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے. بڑا بیوٹیفل ڈیل ہے یا نہیں؟ اس سے خوبصورت کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کتنی بڑی چیز کو معاف کر رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. ٹھیک. تو یہ جو دوسرا ریلیشن ہے وہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، کہ ہم سے جو گناہ، جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں، روزانہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں سے معافیاں طلب کر لیں، تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی اس طرح کی چیزیں شامل نہ ہوں جن کا قرض ہم ادا نہ کر سکے قیامت کے لیے. تو اپنے ساتھ ریلیشن جو ہے اس کی بنیاد ہے، کیا ہے اس کی بنیاد؟ انٹراسپیکشن. ٹھیک ہے، انٹراسپیکشن، ایویلویشن، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہنا اور استغفار کرنا، معافی طلب کرنا ہے، نیکی کر گزرنا ہے. اب آئیے تیسرے جملے کی طرف، تیسرے ریلیشن کی طرف. ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں انسانوں کے درمیان رہنے کا حکم دیا. لوگ تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں کسی ویرانے میں جا کر رہنا. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ یہودیوں میں، جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، ہندوؤں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سماج میں رہنے کا حکم دیا، میں نے حدیث ذکر کی. اب جو ہے جب ہم سماج کے ساتھ رہیں گے
تو ریلیشن کی بنیاد کیا ہوگی؟ کس بنیاد پر ہم انٹریکشن کریں گے، کس بنیاد پر اپنے ریلیشنز کی بنیاد رکھیں گے؟ اس کے لیے شریعت نے ایک بہترین بیس فراہم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق کے ساتھ. اب یہ گڈ مینر، بیسٹ کیریکٹر کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حسن اخلاق 3 چیزوں سے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ماشاءاللہ مجھے خوشی بھی، یہاں بھی گاڑیاں جو پارک تھیں لوگوں نے بڑے سلیقے سے پارک کی تھی، ورنہ عام طور پر ہم اس طرح پارک کرتے ہیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو. تو اگر ہمارے کسی بیہیویئر اور ایکشن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. میں جانتا ہوں کتنے ایفرٹس لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اور مزید کریکشن کی ضرورت ہے. وہاں جوبلی ہلز میں بھی کوشش شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. سب سے بنیادی چیز گڈ مینر کی بیس یہ ہے. اب چاہے راستہ ہو، ہمسایہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے کلیگس ہوں. مثال کے طور پر آج کل جہاز میں بھی ٹرینوں والا حال ہو گیا. ماشاءاللہ لوگ جو بھجن بلند آواز میں سنتے ہیں. بھائی آپ بلوٹوتھ یوز کر رہے ہیں، فون یوز کر رہے ہیں، لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح ہم نے بھی ایسا، ہم قرآن سن رہے ہیں، بڑا نیک جذبہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا کر قرآن نہیں سن سکتے. دیکھیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک واقعہ یاد آیا. ایگزیکٹلی اسی طرح اعتکاف تھا مسجد نبوی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں. ایک صاحب آرام کا وقت تھا لیکن وہ اس وقت زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. اب بتائیے اعتکاف میں ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نیک جذبے سے کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جس اللہ سے تم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، آہستہ پڑھو، لوگوں کو تکلیف مت دو. تو جب قرآن مجید کی تلاوت میں لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے تو عام کاموں میں گانا سننا یا کوئی اور کام کرنا، گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کرنا اس انداز میں کہ لوگوں کو تکلیف اور زحمت ہو، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو حسن اخلاق کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ ہمیں لوگوں اپنے بیہیویئر، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. دوسرا ہے لوگوں کی مدد کرنا. کسی کی بھی، ایک آدمی سڑک پر، پولیس والے بیچارے اتنی گرمی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، بلدیہ کے لوگ بیچارے صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں. ہم اپنی گاڑی میں پانی کے بوٹلز لے کر جا سکتے ہیں، چھوٹا سا کسی کو پانی پیش کر دیجیے. میں نے سعودی عرب میں دیکھا، حرمین میں اور مختلف جگہوں پر، ایک انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، 2 ریال کا ٹیشو باکس لے کر آ جاتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، ٹیشو لے لیجیے. کیا ویلیو ہے ایک ٹیشو کی، ایک ٹیشو پیپر کی؟ لیکن لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ جو ہے بہت بنیادی کیریکٹر ہے اسلام کا. تو حسن اخلاق میں دوسری چیز جس کی ضرورت ہے، کسی کو ضرورت مند کی مدد کرنا یا اپنے طور پر کچھ ویلو ایڈ کر دینا لوگوں کی زندگی میں. کچھ نہیں کر سکتے ہیں ورڈ آف اپریسیشن. کسی کا ڈریسنگ سینس اچھا لگے، آپ بولے ماشاءاللہ آپ کا ڈریسنگ سینس اچھا ہے. کسی کی اسمائل پسند ہے، آپ ان کو اپریشیٹ کر دیجئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپریسیشن جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں اپریسیشن از سننا. یہ جو آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ اصدقہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے ابو بکر تھے اور انصاف پسند عمر تھے اور جوڈیشری کی سب سے زیادہ کیپیبلٹی حضرت علی میں تھی، یہ کیا ہیں؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈس آف اپریسیشن ہیں جس کو ہم نے آج اپنے خطبے میں شامل رکھا ہے خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ. تو اپریسیشن از سننا. تو کچھ نہیں کر سکتے، اپریشیٹ کر دیجیے. مسجد میں آپ کے اتنا اچھا انتظام ہے، اے سی ہے، ساری فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، کبھی آپ نے ذمہ داروں کو اپریشیٹ کیا، تھینک یو کہا، گریٹیٹیوڈ کا اظہار کیا نہیں کیا؟ یہ کیجیے، یہ بھی حسن اخلاق میں. تیسری چیز یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بساطۃ الوجہ. کچھ نہیں کر سکتے، مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملیے.
مسکرا کر ملیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. Your smile at the face of your brother is charity. اگر آپ اسمائلنگ کے ساتھ اسمائلنگ فیس کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ بھی چیریٹی میں شامل ہے. تو حسن اخلاق کے 3 پیرامیٹرز ہیں. سب سے پہلے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے، ہم لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں، ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم ان سے ملیں تو مسکرا کر ملیں، حسن اخلاق سے ملیں. ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بندہ مجھ سے مل کر خوش ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہاں بھائی آپ اپنا منہ بنا لیں، بول لیں، مسکراہٹ ہو بھی تو ختم کر لیں، غصے کا اظہار کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. بہت سے بزرگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اور ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے اور لوگ ان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ اس آرزو میں جیتے تھے کہ کب موقع ہاتھ لگے اور حضور کی مجلس میں پہنچ جائیں اور ان کو بس نہارتے رہیں بیٹھ کر، صرف دیکھتے رہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہ جو پرسنالٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی پرسنالٹی ہماری ہونی چاہیے. تو یہ جو تیسرا ریلیشن ہے انسانوں کے ساتھ، اب انسانوں میں آپ اسٹارٹ کریں اپنے ریلیٹیو سے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جتنے کورسز ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو پروفیشنل ریلیشن بتاتے ہیں کہ آپ نے آفس میں اور اپنے ورک اسٹیشن میں کیسے رہنا ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، پیرنٹس اور گارجین کے ساتھ، اپنے دوسرے ریلیٹیوز کے ساتھ. یہ معیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیار یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ کیسے ملتے ہو، معیار یہ ہے کہ تم اپنے فیملی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو. تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ اپنے ریلیشن کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، کوئی اور بیس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گڈ بیہیویئر، گڈ کیریکٹر کو بنیاد بنا لیجئے. اور اس کے یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو یہ تھے 3 ڈائمینشنز آف ریلیشن. ہم بیک وقت اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ رکھنا ہے. ہم اپنی ذات کو اگنور نہیں کر سکتے. اور پھر ہم انسانی سماج میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ مس بہیو نہیں کر سکتے. تو ان 3 ڈائمینشنز کے ساتھ اگر ہم اپنے ریلیشن کو بہتر سے بہتر بنائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، سیڈنس ہے اور پتہ نہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ ڈیمیج ہیں. اللہ کے ساتھ جب ریلیشن نہیں ہے تو وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، وہ کہیں کسی جھاڑی پہ جا کر گر سکتی ہے. وہ جہاز ہے جس کا اپنے سینٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا، وہ تباہ ہو جائے گا، جل جائے گا، کسی سمندر میں گر کر تباہ ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اللہ سے ایسوسیٹ کریں، کنیکٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے ریلیشن جو ہے بہت ہی انٹریکٹیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 وے کمیونیکیشن، یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. اللہ رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. بس اس کے لیے وہ دل چاہیے جو پیوریفائی ہو، وہ نیت چاہیے جو پیور ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ محسوس کریں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، اور خاص طور پر اس مسجد کے ذمہ داران اور بھائی احمد سعید صاحب کا کہ اتنے زیادہ انٹلیکچوئلس، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں موقع دیا، اور ہم نے زیادہ سیکھا آپ کی خاموشی سے. هذا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على اللهم لك الحمد كله أوله وآخره عاجله وآجله. اللهم أنت أحق أن تعبد وأنت أحق أن تحمد. اے اللہ آپ ہی عبادت کے سزاوار ہیں. اے اللہ آپ ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کی تعریف اور شکر ادا کیا جائے. اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو رکوع اور سجدہ کیا، آپ ہی کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کی، آپ ہی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کیا. اللہ آپ کے سوا کوئی در اور دربار نہیں، اللہ آپ کے سوا کوئی آستانہ اور ٹھکانہ نہیں. ہمیں ریجیکٹ مت کیجیے، ہمیں لوٹائیے مت. ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ بے شک ہماری یہ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان میں کوئی طاقت اور دم اور خم نہیں ہے، لیکن اللہ اے آقا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے. اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. اللہ اس ملک میں
مسلمان تیرے نام کی نسبت سے ستائے جاتے ہیں، اس نسبت سے ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے۔ آقا اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، آقا اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کے مددگار بن جائیے، اے اللہ مظلوموں کے مددگار بن جائیے۔ اے اللہ بہت سی عورتیں مظلوم ہیں، نوجوان بزرگ مظلوم ہیں، ظلم کے شکار ہیں۔ آقا آپ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس اور لاچار ہیں۔ اے اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی حفاظت کا نظم و نسق کر دیجیے۔ اے اللہ ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہو تو انہیں ہدایت عطا کیجیے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو اللہ پھر ان سے گرفت کیجیے، ان سے حساب بے بھاگ کیجیے۔ اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، تمام تر دینی ملی کام جو آپ کی نظر میں صحیح اور پسند ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس ملک کا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑے رکھیے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بزرگوں کو، عورتوں کو ارتداد سے، الحاد سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم تیرے بہت شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ایمان عطا کیا، توحید عطا کی۔ اللہ تو نے ہمیں کفر و شرک سے بچائے رکھا۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھائیے کہ ہم توحید پر رہیں، ایمان پر رہیں۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے حفاظت، اے اللہ کفر و شرک سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، ظلم کے شکار ہیں، اے اللہ ان تمام بے گناہوں کو اللہ رہائی عطا فرمائیے، ان کو ہر طرح کی طاقت اور مدد بہم پہنچائیے۔ اے اللہ اے کریم آقا ہم سب کو دین پر و ایمان پر باقی رکھ، عزت و آبرو کے ساتھ رکھ، فرقہ پرستوں اور شر پسندوں اور فتنہ پروروں کی بالادستی سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط مت فرمائیے، اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط مت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی تقدس کو بچائے رکھیے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دیجیے، ان مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ تیرے سوا ان کا کوئی مددگار و سازگار، تیرے سوا انہیں کسی سے امید نہیں۔ اے اللہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے، اے اللہ ان کے خون کو رائے مت جانے دیجیے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کے آپ مددگار ہیں، اے اللہ آپ اپنی طاقت کے کرشمے دکھا دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجیے، اور اللہ ہمیں ہدایت پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے، قرآن کی طاقت سے اس امت کو بلندی عطا کیجیے۔ اے اللہ قرآن کی طاقت سے اس امت کو بلندی اور عزت عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی روگردانی سے ہمیں بچا دیجیے۔ اے کریم آقا جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو، ان تمام مرحومین کو معاف کر دیجیے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، بہانوں سے اللہ ان کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، کیونکہ آپ ہی شفا عطا کر سکتے ہیں، صحت اور شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين۔